बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान के बेशतर जो कौम है, अवाम है, उनका बराह रास्त जो है ज़रिया मुआश ज़राअत ही है। और ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिससे पाकिस्तान में इनकलाब भी बर्पा हो सकता है और पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान में फ़ूड सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? दुनिया में बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसकी वजह से हम उस कैफियत का शिकार नहीं हुए जो इंटरनेशनली इस वक्त हालात हैं। आज इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में ज़राअत कहाँ जा रही है, मौजूदा हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, किसान की क्या सूरत हाल है और फूड सिक्योरिटी के लिए हमारी जो हुकूमत है वो क्या इक़दाम कर रही है। मेरे साथ आज के जो मेरे मेहमान हैं फेडरल मिनिस्टर हैं फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान जनाब सैयद फ़खर इमाम साहब, ख़ुद भी एक बड़े काश्तकार हैं और ये किसानों की भी खुशकिस्मती है कि इनसे बेहतर हुकूमत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये ख़ुद किसान भी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ज़राअत की तालीम भी हासिल करके आए हैं। तो आज इनसे गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह हमारे किसानों के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं और फूड सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम हैं और पाकिस्तान में ज़राअत की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर से कौन कौन सी मंगवा रहे हैं। सैयद फ़खर इमाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप ख़ुद एक काश्तकार हैं और जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसानों को आप पर बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि आप ख़ुद एक हकीकी काश्तकार हैं। आप ख़ुद किसान हैं और आप किसान के मसाइल बेहतर अंदाज में समझते भी हैं और यकीनन उनको हल करने के लिए अपनी काविश भी कर रहे हैं। फ़खर इमाम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि फ़ूड सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? जैसे कि कोविड के बाद दुनिया को एक बड़ा मसला जो है दरपेश है, वो फूड सिक्योरिटी का है। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और आप इसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया जी। जो ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और हमारे जो इदाद शुमार हैं, हमारी इकॉनमी के 19.3% तो डायरेक्टली जीडीपी रिलेटेड ज़रई शोबा है, पर उसके साथ मैं कहूँगा उतने ही 18-19% जो इनडायरेक्टली, क्योंकि रॉ मटेरियल आपकी तमाम तर तकरीबन 80% इंडस्ट्री का भी दारोमदार इस पे है और उसके साथ तकरीबन हमारी डायरेक्टली 40% जो हमारे लोगों की रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, उसका भी इन्हिसार ज़राअत ही पर है। और जितनी भी आपकी जैसे कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी फ्लावर मिल्स हैं, राइस मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, मकई के कारोबार अब बहुत बड़ा हो गया है। तो ये जो 5 मेजर क्रॉप्स के अगर आप इंडस्ट्रीज़ को भी देख लें जिनका ताल्लुक डायरेक्टली इसके साथ है, तो उनके भी जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मौक़े फराहम किए गए हैं। और फिर लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री बहुत बड़ा हमारा एक शोबा बन चुका है ज़राअत का, जिसका तकरीबन 60% ज़राई मईशत का हिस्सा एक ज़माने में 40 होता था, रिवर्स होके 60 हो गया और क्रॉप के हमारा सिर्फ 40 रह गया। तो ये एक जैसे आपने कहा कि इससे हमारा दारोमदार इधर है और मैं उन अफराद में हूँ जो समझता हूँ कि पिछले 20-25 साल से हमारी बेशतर हुकूमतों ने इसको उतनी अहमियत नहीं दी, तवज्जो नहीं दी जी, अहमियत मैं कहूँगा इम्पोर्टेंस, और उस पर उस किस्म की प्रायोरिटी नहीं दी जो कि हमारी इसमें मईशत में देनी चाहिए थी। और जो भी वजूहात थी, क्योंकि ज़रई शोबा एक आपको देता है मुतवातिर, इसका जो टर्नओवर होता है उससे आपकी फसलों में आपको रिटर्न भी आ जाती है, लाइफ स्टॉक में भी। और अब फिशरीज़ का भी एक ऐसा शुरू हो गया, पहले तो फॉरेस्ट भी इसका ऐसा होता था, जिस तरह लाइफ स्टॉक में हमारे फिशरीज़ का भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है काम। और जब आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि पिछले 20 साल से यहाँ उस किस्म की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई जैसे दुनिया में हुई है, जो भी हालात थे, क्योंकि लोग जब से नेशनलाइज्ड हुई इंडस्ट्री थोड़ा सा घबराहट का शिकार बन गए। और ये हमने लगाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई, 1300 हमने जनरीज ज़रूर लगाई हैं, स्पिनिंग मिल्स तकरीबन हमारी 450 से 500 हो गई थी। शुगर में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पिछले 35 साल से एकदम उभरी। 1960 से लेकर 86 तक बहुत कम शुगर मिल लगी थी, पत्तों की से सादका बात तो एक भी नहीं लगी थी। उस वक़्त की ये कमीशन की रिपोर्ट थी, ज़राई कमीशन की 1960 की। उसके बाद फिर पंजाब में तकरीबन 40 के करीब लग गई, सिंध में भी 30-32 लग गई,
کے پی میں بھی 6 تقریباً 80 شوگر ملز آپ کی معرض وجود میں آئیں. یہ میں آپ کو بڑا کوئک دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر کاٹن کا یہ ہوا کہ ہم پیک پہ چلے گئے ایک زمانے میں 92 میں گئے 12.8 ملین بیلز. پھر وہ کاٹن لیف وائرس آ گیا, پھر پیچھے چلے گئے. کاٹن پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن مجھے صرف ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ جس طرح دنیا میں یہ کووڈ آیا اس کے بعد ترجیحات بالکل بدل رہی گئیں اور وہ صرف فوڈ سیکورٹی کی طرف لوگ چلے گئے پوری دنیا میں. تو پاکستان ایک زرعی ملک تھا اور اگر اس میں جتنا پوٹینشیل ہے, اگر ہم پراپر کوئی پالیسی بناتے تو اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے تھے. پالیسی تو بنی ہوئی ہے ہماری, پر اس میں اس کی پرائورٹائزیشن کی بات ہے. اب جو پرائم منسٹر کی جب یہ موجودہ حکومت معرض وجود میں آئی تو اس کے 13 وہ جو پیکیجز زرعی ایمرجنسی کے نام سے جو ایک 13 پیکیجز تھے, اس میں 4 جو کراپس تھے ان کو بھی اہمیت دی گئی, اس میں فشریز کو بھی اور اس میں ریسرچ کا بھی تھا, اور سارا اوور آل پیکیج تھا. لیکن اس میں کپاس شامل شاید جی, کپاس کو نظر انداز کیا گیا اس پیکیج میں. ہم نے اس کو دوبارہ کوشش کیا ریوائیو کرنے کی. پر جیسے میں فوڈ سیکورٹی کے کوئکلی آپ کو اعداد و شمار دے دیتا ہوں. جب پچھلے سال ہمارا کراپ جو تھا گندم کا, اس کا ٹارگٹ تھا 27 ملین ٹن پاکستان کے لیول کا, آئے ہمارا صرف 25.25. ہم تقریباً 17 لاکھ ٹن شارٹ تھے اوور پروڈکشن ٹارگٹ. اور ایک اور بات ہوئی بڑے سالوں کے بعد پچھلے سال, اس وقت میں نہیں تھا وزیر, اس کے تقریباً مہینے بعد میں آیا تھا, اور وہ کیا تھا کہ کیری اوور سٹاکس ہمارے پاس صرف 6 لاکھ ٹن تھے. عموماً ہمارے پاس 6-7 سال کیری اوور سٹاکس 25 لاکھ ٹن سے لے کے 60 لاکھ ٹن ہوتے تھے. وجہ ایک تھی, ہماری جو منیمم سپورٹ پرائس تھی ان دنوں میں تقریباً 1300 روپے پر 40 kg, وہ 5-6 سال چلتی رہی. وہ انٹرنیشنل پرائس سے زیادہ تھی. تو کاشتکار آپ دیکھتے تھے کہ کاشتکار کی بوریوں کے پیچھے بھاگتا تھا. وجہ تھی لمبی لائنیں ہوتی تھیں, سپلائی زیادہ تھی, ڈیمانڈ کم تھا. تو وہ پھر آپ کو پتا ہوگا وہ جب ہوتا ہے تو پھر ریشو اس قسم کا ہوتا ہے کہ جب سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے, پھر وہ 1300 ملتے بھی نہیں تھے کاشتکار کو. بہت چند لوگ تھے جن کو ملتا تھا, عموماً 1150-1250 کے درمیان ملتا تھا. وہ گزر گیا. یہ پہلا سال تھا 8-9-10 سال کے بعد کہ ہم ایک دم شارٹیج میں آ گئے. وجہ 2. نمبر 1, شارٹیج تو اس طرح نہیں تھی, نیا فصل آیا تھی. میں بتاتا ہوں جی, 25 اور جب ہارویسٹ ہوا 19.4 ملین ٹن پنجاب کا تھا, 3.95 ملین ٹن آپ کا تھا سندھ کا, 1.25 ٹن تھا آپ کا کے پی کا, اور بلوچستان کا تقریباً 1. اس کے باوجود کہ ہمارے پاس 25.25 وہ آ گیا, 6 لاکھ ٹن آپ کے پاس وہ تھا, تو تقریباً 26 ملین ٹن آ گیا. یا نہیں. پر کاشتکار کو کیا ملا؟ منیمم سپورٹ پرائس اس سے ایک سال پہلے 1300 تھی, پھر 1360 کی, پھر اس سے چند فروری میں آ کے 1400 کی. کاشتکار نے 1400 دی. کابل میں اس دن کیا ریٹ تھا؟ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ انٹرنیشنل پرائس آپ سے بہت زیادہ تھی آپ کے ارد گرد. تو وہ اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں نے آ کر, وہ کیا ریٹ تھا سر, کتنا فرق تھا؟ تقریباً 600-700 روپے فی من کا تھا. اچھا, آپ سمجھتے پھر وہ سمگل ہو گئی, باہر نکل گئی. افغانستان پہلے بھی جاتی تھی گندم ہماری. یہ ایک طریقہ کار ہے, کیونکہ جب لوگوں نے دیکھا اور ان کو یہ بھی احساس ہوا کہ جو ہماری آبادی ہے 22 کروڑ, اگر اس کا آپ دیکھیں تو اس دفعہ ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. یہ ابتدا ہی سے ہو گیا. اور آپ نے اس کی ایک وجہ تھی کہ اس کا جو ایک امپریشن کیوں ہوا, کیونکہ جب آپ نے پریکیورمنٹ ٹارگٹ رکھے وہ 8.2 ملین ٹن رکھے گندم کے پچھلے سال, اور جس کے پنجاب کا 4.5 ملین ٹن تھا ٹارگٹ, سندھ کا تھا 1.4 ملین, فیڈرل گورنمنٹ کا پاسکو کا تھا 2 ملین, کے پی کا تو تھا ہی ورچولی نہیں, نہ ہی بلوچستان کا شاید 90,000 1 لاکھ ٹن. میجر شیئر سندھ اور پنجاب کا ہے. میجر شیئر پنجاب, فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ. 4.5 پنجاب, 2 ملین فیڈریشن, 1.4 سندھ. یہ تھا آپ کا ٹارگٹ. اب پروکیورمنٹ جب پنجاب کرنے لگا تو انہوں نے ڈسٹرکٹس میں کرنا شروع کر دیا, انٹر ڈسٹرکٹ کبھی کہا پابندی لگا دی. تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے ذہن میں ہوا کہ یہ شروع سے شارٹیج. اور پھر میں نے کہا وہ جو اٹریکشن تھی کہ باہر والی کہ جو لوگ ہوں گے, یہ 2-3 فیکٹر کمبائن کر گئے. تو اب ہمارے سوسائٹی میں بدقسمتی سے ایسے کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ فوری طور پر, جس کو کہتے ہیں نا ونڈ فال پروفٹس, 1400 پہ خریدی 1900 پر بیچ دی,
2-4 ہفتے کے بعد چند لوگوں نے یہ کیا جی بالکل کیا، ٹھیک ہے. اور ہمارے اور اس کی شارٹیج کی بڑی وجہ بھی یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. نہیں، اس کی شروع میں پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امپورٹ کریں گے. شروع میں تو امپورٹ کی وہ جو کتنی قدغنیں تھی ٹیکسز کی وہ سب ختم کر دی، اس میں 4-5 ہفتے لگے. اور شروع میں انکریج کیا پرائیویٹ امپورٹرز کو، انہوں نے جب کیا. پر اس کے ساتھ ایک اور کام ہوا، جب دیکھا کہ قیمتیں خواہ چڑھ رہی ہیں، حکومت نے ایک بہت جلدی فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو ریلیز ہوتی تھی جو حکومت کرتی ہے فلور ملوں کو، وہ عموماً جا کے 15 اکتوبر سے 15 اپریل تک ہوتی ہیں. یہ ہماری کسٹم رہا. جی بالکل ایسے ہے. اس دفعہ 7 جولائی سے پنجاب کو کہا گیا کہ آپ کریں. سر اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فلورز ملز کو خریداری نہیں کرنے دی گئی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فلورز ملز پہلے 3-4 ماہ کے لیے اپنی خریداری خود کرتے تھے، نہ کہ وہ گورنمنٹ پہ برڈن ہوتا تھا. فوڈ ڈپارٹمنٹ پاسکو اپنی خریداری کرتی تھی اور فلورز مل اپنی کرتی تھی. تو 3-4 ماہ ان کے اس طرح گزر جاتے تھے. تو 3-4 ماہ بعد پھر گورنمنٹ، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، پھر گورنمنٹ ریلیز کرتی تھی. جی کچھ حد تک یہ درست ہے آپ کی بات، پر اس میں یہ تو ہے نا جی، جب 25.25 ملین کا جو میں پروفائل آپ کو بتاتا ہوں کہ نصف رکھا جاتا ہے کاشتکار خود رکھتا ہے، جو زرعی پیشہ لوگ ہیں وہ سال کے رکھتے ہیں اپنے ملازمین کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے. 6.5 خرید لیا حکومت نے تمام سطح پہ، جس میں سے 4 ملین پنجاب نے لیا، 1.25 انہوں نے لیا، 1.2 پاسکو نے لیا، 0.1 بلوچستان نے لیا. اب وہ تو خریداری ہوگی 65 لاکھ ٹن کی، پر اس کے باوجود جو 6 ملین ٹن مارکیٹ میں بھی تھا نا، کیونکہ ہماری اصل بات یہ ہے. اب اس میں سے کچھ آپ جیسے کہہ رہے تو اس میں کچھ تو فلاور ملوں نے یقیناً خریدا، اور کچھ ویسے آڑتی کہہ لے، پلیئرز کہہ لے، جو بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں انہوں نے کیا. پر یہ اتنی طریقے سے پھر اس کو مینیپولیٹ کیا گیا کہ وہ قیمتیں پھر چڑھتی ہی گئی. اور اسی لیے پھر 7 جولائی کو جب گورنمنٹ نے ریلیز کتنا کیا، 17,500 ٹن ڈیلی 5 days a week جو کرنا تھا. 100 دن پری ریلیز ہوئی گندم، 100 پورے دن اور سندھ نے نہیں کی حکومت وقت نے. اور انہوں نے آ کے 20 اکتوبر سے ان کی اپنی کوئی وجوہات تھیں، وہ میں نہیں کہہ سکتا، بٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے نہیں کی، پنجاب نے کی. اس کے باوجود، یہ ریلیز کے باوجود، وہ قیمتیں ادھر نہیں آئی نیچے جہاں کے آنی چاہیے تھی. ویسے تو ہم کہتے تھے کہ جی جا کے جو چیک کرتا ہے کہ جی 875 روپے پہ وہ 20 kg کا تھیلا مل رہا ہے اور فلان. پھر یہ جب ٹائیگر فورس کے فگرز لیتے تھے یا عوام کے لیتے تھے، وہ فگر تھوڑے زیادہ ہوتے تھے. اس پر وزیر اعظم انکوائری کمیٹی بھی بنائی. جی وہ تو چلتی رہتی ہیں، کمیٹیز کہاں کی ہوتی ہیں. ہمیں حقائق دیکھنے، میں تو آپ کو ایگزیکٹ فگرز دے رہا ہوں جو میں دیکھتا ہوں. اور عام آدمی کو یہ تھا ضرور، چند افراد نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پروفیٹیرنگ، میں ونڈ فال پروفٹس کا نام لے رہا ہوں، میرا اپنا اسیسمنٹ ہے، میرے پاس نہیں ہے. پر کیونکہ اگر ہم لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو دیکھیں، کمی نہیں تھی، سپلائی تھا فیلڈ میں. بالکل ٹھیک ہے. صرف اس کی پرائس کو مینیپولیٹ کیا گیا فار ونڈ فال پروفٹس، چند افراد پروفٹ کمانے کے لیے انہوں نے کیا. اور 1400 پر لے کے 18-19 جتنے 100 بھی وہ بیچتے رہے. اور اتنا بھی ان کا انسیڈنٹل کاسٹ اتنی جلدی نہیں بڑھ جاتا. ٹرانسپورٹ کا کاسٹ ہوتا ہے، سٹوریج تو بہت کم وقت تھا، اور پھر آپ نے جو فائنانسنگ اس کی ہوگی. تو یہ سارے فگرز دیکھ کر یہ جو چند لوگ آپ کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی گورنمنٹ کارروائی کرے گی؟ ایسا نہ ہو کہ فیوچر میں پھر اب گندم کا سیزن آنے والا ہے. اسی طرح چینی کی اگر ہم دیکھیں صورتحال، تو وہ بھی اسی طرح ہے. ابھی جیسے کرشنگ چل رہی ہے تو قیمتیں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں. اس پر ذرا آپ، میرے خیال میں یہ ہے جی ایڈمنسٹریٹو میجرز، اور یہ بنیادی طور صوبوں کا بنتا ہے رسپانسبلٹی. اوور آل ویسے پرائم منسٹر بہت زیادہ اس پہ کنسرنڈ ہے. 3-4 میٹنگز ایک ہفتے میں کرتے رہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کا ایک ہے پیشن کہہ لیں، ان کی ذہنی ہے. کیونکہ میں نے بھی بہت ساری میٹنگز اٹینڈ، ان کا ایک ہی موقف ہوتا تھا کہ عام آدمی کو سہولت ہم کیوں نہیں فراہم کر رہے. پر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہے ریالٹی چلتی رہی ہے ساتھ ساتھ، کہ گندم 1400 پہ خریدی گئی، اس طریقے سے نہیں ملتی رہی عام آدمی کو شہروں میں جیسے پہلے ملتی تھی، اور وہ سرپلسز آپ کے پاس پڑے ہوتے تھے. بالکل ایسے. تو اب وہ فرق تو آ گیا. اب دیکھنا یہ ہے، پھر جب یہ سارا کام ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اگلے سال کے لیے سوچنا چاہیے گندم کی پیداوار. تو میں نے اپنے آدمیوں کو پوچھا، ایکسپرٹس کو، کہ ہماری 22 ملین ایکڑ کاشت ہوتی ہے گندم پاکستان کی لیول پہ، 16 ملین پنجاب، 4 ملین سندھ، اور 2 ملین KPK اور بلوچستان ملا کے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ کتنے ملین ٹن کی ہمیں ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی 1.1 11 لاکھ ٹن کی گندم
کا سیڈ ٹوٹلی ہوتا ہے جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہے کنٹری وائڈ، اس میں سے کاشتکار تقریباً 50% تو اپنا ہی رکھتا. تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ ہم سرٹیفائی کتنا کرتے ہیں، وہ ہمارا جاب ہے وفاق کا. وہ سرٹیفکیشن کے فگر آ گئے جی. پہلے وہ سوچنے لگے یہ مانگ کیوں رہے ہیں، کیونکہ ان کے کسی نے نہیں مانگے پہلے 72 سال میں، کیوں یہ فگر. میں نے کہا کہ مجھے ابھی بتاؤ. اگست میں ہم نے یہ کام شروع کیا، ہمیں فگر ستمبر کی اینڈ تک آ کے ملے، اور وہ کیا تھے 5,13,000 ٹن سرٹیفائڈ سیڈ مارکیٹ میں پڑا ہے. اور پڑا کہاں تھا؟ 50,000 ٹن پنجاب سیڈ کارپوریشن پبلک سیکٹر، باقی پڑا تھا سارا یہ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس. اور وہ زیادہ تر اس میں اتنا زیادہ پرائیویٹ سیکٹر آ گیا کہ بہت زیادہ وہ اس کا کھلار جس کو کہتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن. تو میں نے کہا کہ اب یہ، پھر ہم نے کہا کہ اب جب یہ سیل کریں گے ہمیں بتاؤ ٹریس اینڈ ٹریکبلٹی، اس کی بتاؤ ٹریک اور ٹریسیبلٹی کہ وہ کہاں سے جا رہا ہے. کیونکہ سیٹ کے 3 پہلو ہیں، پری بیسک، بیسک اور یہ سرٹیفائڈ. پھر جب ان کے پاس سرٹیفائڈ سیٹ جاتا ہے تو اس کو ہم نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح جاتا کہاں سے، وہاں سے. اس میں پھر ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر، پھر فارمر. تو وہ تھوڑے سے ششو پنج میں آ گئے کہ یہ نہیں جی، اسٹیک ہولڈر نہیں، کہ یہ ٹریسیبلٹی کو کرنا. بھائی ٹریسیبلٹی اس لیے کرنا چاہتے ہیں، ہم پیورٹی دیکھنا چاہتے ہیں گندم کے سیڈ کی، اور فائدہ ہم دینا چاہتے ہیں کاشتکار کو اور قوم کو. کیونکہ ہم 10 سال سے 28 اور 30 من کے درمیان گھوم رہے ہیں پر ایکڑ جو ییلڈ ہے ہماری، ییلڈ پر ایکڑ ییلڈ 28 سے 30 من ہے گندم کی 12 سال سے. تو اگر اس کا 1 من بھی آپ بڑھا دیں نیشنلی ایوریج 8.5 لاکھ ٹن، 3 من بڑھا دیں، صرف میں نیشنل ایوریج کی بات کر رہا ہوں، تو 25 لاکھ ٹن فرق، جو کہ ہمیں پھر امپورٹ کرنی پڑ رہی. تو اس قسم کی میں نے جب تھنکنگ شروع کی اپنے ساتھیوں سے جو ایکسپورٹس تو وہ ہیں، ہم تو اوور آل پکچر کو دیکھتے ہیں، تو وہ سہنے لگے. پھر وہ سوچنے لگے کہ ہاں اب ہم نے فگر مانگے اپنی حکومتوں سے کہ بتائیں، کیونکہ بیسکلی سارا سیڈ ہی پنجاب کے پاس ہے، سندھ کے پاس نسبتاً کم ہے، کے پی کے پاس بھی تھوڑا ہے، بلوچستان. تو پھر وہ سوچنے لگے کیا اب ٹریس اور ٹریک پہ ہمیں، جو میرے آدمی نے بتایا اپنے فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن والوں نے، انہوں نے کہا جی تقریباً 4.25 لاکھ ٹن کے قریب ہم نے کر لیا، پر وہ ہم ڈسٹریبیوٹر تک گئے ہیں، فارمر تک نہیں گئے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے جو میں سمجھ رہا ہوں، ڈسٹریبیوٹر تک گئے، فارمر تک نہیں جو پہنچے. دکاندار ہے وہاں تک ہم چلے گئے، ہول سیلر ٹو ڈسٹریبیوٹر، آگے بھی فارم کا ہمیں فکر نہیں گیا. اب اس قسم کی جب آج آ جاتے ہیں ڈس ایگریگیشن پہ کہ کس فارم پہ کون سا سیڈ گیا، اور پھر ہمیں جب اس کی پروڈکشن ہوگی ہمیں کوالٹی بھی پتہ لگے گی، اس کی پیورٹی بھی پتہ لگے گی، اور جو بہتر سیڈ ہوگا آئندہ کے لیے اس کی پروکیورمنٹ ہم وہاں سے کریں گے. تو میں تو فیوچر کی بات سوچ رہا تھا، اور اس کو ہم دیکھتے بھی رہے. ابھی بھی ہمارے پاس یہ فگر ہے، پنجاب نے کچھ کیا اس پہ ٹریک اینڈ ٹریسیبلٹی، ان کے ٹریک اینڈ ٹریسیبلٹی نسبتاً کم ہوئی. ٹھیک ہے سر، فیڈریشن سے، پر وہ فارمر تک شاید گئے ہیں، بٹ اس حد تک ابھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہم نے کیا کہ کوالٹیٹیو ایلیمنٹس کو ہم دیکھیں کہ ہم جو سیڈ آتا ہے بڑھا کیسے سکتے ہیں، یہ پہلی بار. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ آن سیڈ، کیونکہ سیڈ اچھا ہوگا، کوالٹی ہوگی تو ورائٹی آپ کی جو اچھی ہوگی تو پیورٹی، پرسنٹ آف جرمنیشن، اور اس میں آؤٹ سائڈ وہ جو اس کو کہتے ہیں فیکٹر جو آ جاتا ہے گند. تو سر یہ آپ نے پھر کیا کتنے ایکڑ پہ کاشت ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار کچھ طرح کی؟ دیکھیے جی 11 ملین ایکڑ، جس میں سے تقریباً 8.8 ملین پنجاب ہے. سندھ کا ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے فگر، پر ان کی 4 ملین ٹن کا ٹارگٹ ہے. پنجاب کا 20 ملین ہے، کے پی کا ہے 1.7 اور بلوچستان 1.2، یہ 27 ملین ٹن بنتا ہے. ہماری ریکوائرمنٹ اس سے تقریباً 15 سے 20 لاکھ ٹن زیادہ ہے. تو ہمیں ابھی سے، اگر وہ پچھلے سال بھی ٹارگٹ 27 تھا، ایکچوئل ہے 22.5. اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں اور اس میں جو ڈیجیٹلائزیشن کے پورٹلز بناؤ کہ ہمیں انفارمیشن گیدرنگ ہو. اب انفارمیشن بھی ہم کرتے ہیں، وی آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ صوبوں کے اوپر. ان کے کراپ سروے سسٹمز ہیں، اچھے بھی ہیں، اور پھر وہ کلیکٹ کرتا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو پلاننگ کمیشن کا حصہ، ان سے پھر ہمیں فگرز آتے. عموماً ہمیں فگرز تھوڑے سے لیٹ آتے. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ساتھ پروڈکشن ہو. ہمارے پاس سپارکو بھی ایک آرگنائزیشن ہے، 2-3 دفعہ میں خود گیا، پرائم منسٹر بھی وہاں گئے تھے اسی چیز کے لیے دیکھنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں سیٹلائٹ سسٹمز اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا، سافٹ ویئر ان کا اتنا ہو گیا کہ وہ پریڈکشنز کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہم نے ہمارے کیا عموماً گیسٹیمیٹس ہوتے ہیں، بٹ
بائی اینڈ لارج ان کی ریفائنمنٹ کافی حد تک بہت بہتر ہے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس قسم کے ہم بھی سسٹمز کلیکٹ کر لیں, کیونکہ 27 ملین کا ایک فگر تو ہمارے پاس آ چکا ہے نا, کہ وہ آیا کہ پچھلے سال بھی تھا پر اس سے ہم 17 لاکھ ٹن کم گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارا کراپ جو ہے نسبتاً بڑا پرومسنگ ہے آج پوٹینشلی, بٹ اس میں 2 چیزیں ہمیں واچ کرنی ہے. نمبر 1 رسٹ, یہ چیز لیف رسٹ, ایک پلاہٹ جس کو کہتے ہیں, پچھلے سال بھی رسٹ نے کافی آپ کو ڈیمیج کیا ہے. 3 سال سے رسٹ کا تھوڑا پچھلے سال بھی کافی, اور ہمیں یہاں ریسرچ آتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ریسرچ اسٹیشنز کو چاہیے یہ تھا, معذرت سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمارے ایکسپرٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں رسٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز بنا لینی چاہیے تھی, نہیں بنائی, اب بنا رہے ہیں, کچھ بنی ہیں, پر ابھی اس کا سیڈ کی ڈسٹریبیوشن کم ہے, 1-2 سال لگیں گے. کیا کیونکہ ریپلیسمنٹ آف سیڈ ہوتی ہے, بالکل, اور پھر 10-15% جب وہ ان کی ٹرائلز میں وہ سکسیس ہو جاتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں ییلڈ وائز اور رسٹ ریزسٹنٹ وائز, پھر اس کو آپ آگے ڈسٹریبیوشن میں بھیجیں گے نا پورے سسٹمز میں, تو اس کے پھر ہم کہتے ہیں نا کہ ریپلیسمنٹ کتنی ہوتی ہے, عموماً 10-15-20% ریپلیسمنٹ ہر سال ہوتی ہے آف ڈفرنٹ سیڈز. اور اس کا ہمارا جو بیس ہے وہ سمٹ ہے میکسیکو, وہاں سے ہماری آتی ہے تقریباً ساری جرم پلازم جس کو ہم کہتے ہیں, جس کی بنیاد ہے سیڈ ٹیکنالوجی کی, جرم پلازم. اور سمٹ وہ ادارہ ہے جو بورلاگ صاحب نے جب گرین ریولوشن لائے تھے 1960s میں, پہلے ہماری 10-12 من ہوتی تھی, ایک دم پھر ہم 30 پہ چلے گئے, 25 سے 30 پہ ہم چلے گئے تھے. اور اس کی 1-2 وجوہات تھیں کہ وہ لانچ نہیں کرتی تھی, گرتی نہیں تھی, اور اس میں جتنا مرضی فرٹیلائزر, ہماری پرانی ورائٹیز وہ نہیں لے سکتی تھی, نہ وہ فرٹیلائزر اور نہ اس قسم کا. جی, ریولیوشن کے بعد پھر ہماری گندم اس کی بات. لیکن سر یہاں پر ایک سوال اور ہے میرا, جس طرح آپ نے رسٹ کی بات کی کہ رسٹ نے بڑا ڈیمیج کیا, یہ ایک بڑی وجہ ہے پچھلے سال پیداوار میں کمی. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے پہلی بار سیڈ پر توجہ دی کہ کوالٹی سیڈ دیا جائے اور سرٹیفائڈ سیڈ ہو, اور یہ جو لوگ گھروں میں بنا کے دیتے ہیں وہ نہ ہو, اس بار یہ اچھا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر فرٹیلائزر کی قیمتوں میں جس طرح اب 4600 پہ ڈی اے پی ہے, یوریا کی قیمتیں بڑھ گئی, ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی, یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے کسان بڑا پریشان ہے. اگر اس پر آپ تھوڑی توجہ دیں تو یقیناً کسان بڑی دل جوئی کے ساتھ اپنی ویٹ پہ یا کسی بھی کراپ پہ خرچہ کر سکتا ہے, کیونکہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں یا پھر شارٹ ہو جاتی ہیں, تو اس سے بھی ایک بڑا پیداوار میں کمی جو ہے ایک وجہ ہے. آپ نے بنیادی بات کی کاسٹ آف پروڈکشن. یس, سیڈ کی ویلیو, ان پٹس کی ویلیو. ان پٹس میں جو آپ نے کہا فرٹیلائزر کی ایلیمنٹ ہے این پی کے, جو ہمارے میجر ایلیمنٹس ہوتے ہیں, پھر مائنر ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں زنک اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل آپ نے بالکل بجا کی. ہم سیلف سفیشینٹ ہیں یوریا فرٹیلائزر میں, کبھی کبھی اگر شارٹ ہوتے ہیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم اونلی 30-40% سیلف سفیشینٹ ہیں فاسفیٹ فرٹیلائزر, جو کی ہے ہائر ییلڈ کا ویٹ کے لیے. اور اس دفعہ یہ ہوا کہ ہم نے جب شروع ہوئی اس وقت 3500-3600 کی بوری مل رہی تھی, انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی جس کی وجہ سے جو ابھی آپ نے فگرز دیے 44-4500 تک وہ اس حد تک چلی گئی. پر زیادہ تو آ چکا تھا, 7 سے 8 لاکھ ٹن فاسفیٹ بڑھ چکا تھا, لیکن وہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس. جی وہ مطلب ہے کاشتکار کو میرا خیال آن دی ایوریج 4041, کیونکہ نومبر دسمبر اس کا مین آف ٹیک ہوتا ہے, جنوری فروری میں نسبتاً کم, کیونکہ یہ اس وقت ڈالی جاتی ہے فاسفیٹ. پر آپ کی بات اصولاً ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کی, کیونکہ ریگولیشن اتنی آسان نہیں ہوتی, اس میں ہمیں سبسڈی کہہ لیں یا جو طریقہ کار وہ گورنمنٹ نے بنایا, وہ اس میں تھوڑا سا ایک ایشو بن گیا تھا. اب آئندہ کے لیے میرے خیال میں چند ہفتوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پیکج دیا جائے. پرائم منسٹر ول ہمسیلف ول اناؤنس اٹ ایٹ اے کنونشن, اور ہم یہی چیزیں جو آپ کاسٹ آف پروڈکشن کی کر رہی ہیں, اور یہی چیزیں تھی جس کے اوپر ہم منیمم سپورٹ پرائس اس دفعہ گندم کی جب ہم نے کی, شروع میں وفاق نے 1600 پہ کیا, ہماری جو ریکمنڈیشن تھی منسٹری کے وہ 1750 تھی پر 40 kg. سندھ نے اس وقت تک نہیں دیا تھا, پنجاب کا آیا تھا, ان کا 1600 اینڈ سم تھنگ تھا, بلوچستان نے 1700 کہا تھا, کے پی نے بھی کہا تھا. ہم نے جو کہا کاسٹ آف پروڈکشن تھی 1592 پر 40 kg, وہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان پٹ پرائس ہماری طرف سے ریکمنڈیشن پر, کیونکہ میجورٹی ہوتی ہے وہاں, انہوں نے اس کا پہلے 16 پھر 1650 بعد میں جو اب منیمم سپورٹ پرائس. سندھ نے خود ہی اناؤنس کر دیا, جو کہ نارملی
ایک میں نہیں سمجھتا طریقہ کار ہے. دے شوڈ ہیو کم آن بورڈ. بہرحال یہ ایک اناملی بنی ہوئی ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہے فیوچر کے لیے وہ یہی ہے کہ ہمیں بالکل ایک بہت زیادہ کانشیس اب ہو گئے ہیں ہم کم از کم فوڈ سیکیورٹی کی طرف سے کہ ہمارا اتنا ہے. اور اگر ہم نے امپورٹ کرنی ہے تو ہم فوراً ہمیں چاہیے کہ اس کی امپورٹس جو ہے ہم ڈالنا ساتھ ساتھ شروع کر دیں گے. جبکہ انٹرنیشنل پرائس نارملی مئی جون جولائی میں نسبتاً قیمتیں کم ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت قیمتیں بہت چلی گئی ہیں. اور اس سال بھی ہماری پبلک سیکٹر میں 2.2 ملین ٹنز کی امپورٹ کا ہم نے کیا تھا. بلکہ 0.3 ہم نے یہ بھی کیا ایز اے پریکاشن کہ ہم ایک اسٹریٹجک ریزرو بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. وہ پہلے تو ہمارے پاس آٹومیٹکلی اسٹریٹجک ریزرو تھا, اتنا زیادہ تھا کہ پڑا رہتا تھا 2 سال کا سٹاک موجود کینوس کی طرح. ہم نے کوئی سائلوز نہیں بنائے, یہ بہت امپورٹنٹ بات. ہمارے پاس وہ پرانا سٹائل ویئر ہاؤسنگ کا تھا یا آسمان کے نیچے ہم کینوس کے نیچے ہماری جو ہے خراب ہو جاتی ہے. جی, تو ایک سائلوز کا بھی اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر کا ہے کافی زور. ویئر ہاؤسنگ, ماڈرن سائلوز, یہ بھی ایک ایشو ہے. سر یہ گندم کی بات بڑی تفصیلی آپ نے کر دی کہ گندم کی وجوہات کیا ہیں, اگلی پلاننگ میں آپ نے بتا دی کہ اب کیا کر رہے ہیں. لیکن اس پر ایک تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جس طرح ایگریکلچر پر ریسرچ ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہے. چل اگر ہوگی بھی صحیح تو اس لائق نہیں کہ ہمارا کسان کھڑا ہو. ابھی اگر دیکھیں جو ہماری کراپس ہیں جس پہ ہم ییلڈ زیادہ لے رہے ہیں تو سارا سیڈ باہر سے آ رہا ہے, ہماری لوکل ریسرچ نہیں ہے. میجر کراپ ہماری کاٹن تھی وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی. میرے خیال میں پاکستان میں آپ کے علاوہ کوئی ایسا نامور کاشتکار نہیں ہے جو کاٹن کاشت کر رہا ہو. اور اس کی ریزن آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں, عام کسان کپاس سے بھاگ گیا ہے. اور اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ریسرچ نہیں تھی, اس کو پرافٹ نہیں ہوا تو وہ مکئی اور دوسری طرف چلا گیا ہے. حالانکہ یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے یہاں پر مکئی اور چاول بہت کم تھا اور یہاں کی میجر کراپ کاٹن تھی. اس وقت کاٹن بالکل ختم ہو رہی ہے اور ہماری معیشت کا سب سے بڑا جو موجب تھا وہ کاٹن تھی. تو کیا سمجھتے ہیں کیسے آپ معیشت بہتر کریں گے, کیسے آپ میجر کراپ کو ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے کیا کریں؟ آپ کی ریسرچ جو ہے اس پر کیا فوکس ہے آپ کے اس وقت؟ آپ نے سارے بنیادی فنڈامنٹل سوال کر دیے ہیں جی, بڑے اچھے کیے. ہمارا بیسک مسئلہ ہی ریسرچ ہے. 2 قسم کی ریسرچ ہوتی ہے, ایک جس کو ہم کہتے ہیں بیسک فنڈامنٹل ریسرچ اور ایک ہوتی ہے اپلائیڈ ریسرچ. پاکستان میں فنڈامنٹل بیسک ریسرچ بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. ہماری ہے اپلائیڈ ریسرچ اور ہمارے کراپ میں یہ بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے. 3 کراپس میں پاکستان نے نسبتاً بہتر کام کیا. ریکارڈ پروڈکشن ہوئی اس سال ہماری 8.1 ملین ٹن, 81 لاکھ ٹن دھان کی, رائس کی. یہ ریکارڈ پروڈکشن ہے پاکستان کی. نہیں, ریکارڈ پروڈکشن ہے. پچھلے سال 7.2 ملین تھی, یعنی کہ 9 لاکھ ٹن ہم نے ایکسٹرا پروڈیوس کی. کیوں؟ اس میں ایک بات جو آپ نے نشاندہی کی کہ ہمارے پاس کچھ ایسی ورائٹیز رائس کی آئی ہیں یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کوس رائس, موٹا. باسمتی تو ہماری ہے جس میں ہمیں وہ ابھی ریکگنیشن بھی ہماری ہوگی اس کی وہاں انٹرنیشنلی. بٹ جو ضروری بات تھی کہ آن دی ریسرچ ہم نے اس قسم کی نہیں کی. اب بہت سی ایسی ریسرچ ہے ہائیبرڈ کی, ہمارے پاس وہ ورائٹیز نہیں. ہمیں چائنا, ہماری کوئی لوکل کمپنیز نے چائنیز کمپنی کے ساتھ جوائنٹ ایفرٹ کر کے سیڈ لائے, 100 سے 125 من پر ایکڑ اس کی ییلڈ آئی ہے. اس کا ایک یہ جو پہلو 9 لاکھ ٹن کا ہے وہ اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ ہم نے سیڈ لیا, وہ باہر سے آتا ہے, وہ وداؤٹ مچ ایڈیپٹیشن یہاں اس کو ہم نے ابزارب کر لیا. یہی پوزیشن ہماری مکئی میں بھی ہماری ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے 7.9 ملین, 79 لاکھ ٹن. یہ 2 کراپس میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی پاکستان. یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا, میں آج آپ کے ذریعے کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس کی وہی وجہ ہے کوالٹی آف سیڈ. یہ سیڈ جیسے آپ نے پن پوائنٹ کیا وہ بھی باہر سے آیا, زیادہ باہر سے لائے. ملٹی نیشنل کمپنیز لائیں, انہوں نے اس کو ایکسپیریمنٹلی کر کے, کچھ ہمارا اپنا بھی ہے 25 سے 30% پر زیادہ باہر سے آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اتنی پروڈکشن میں بہت آگے چلے گئے. یہ ہمارے ہیں پروڈکشن تو ہم نے کی ہے جیسے بھی ہے, بٹ سیڈ ہمارا انٹرنیشنل آیا. پھر شوگر کین کا اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ پروڈکشن ہوگی, اس کا بھی آن گوئنگ ہے. تو میں ابھی اس کا فگر صحیح معنوں میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً 74 ملین ٹن کا تھا شوگر کین کا, تو وہ بھی آ رہا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ وہ ہم میٹ کریں گے. وہ بھی ایک پھر ریکارڈ 3 کراپس میں ہوگی. 2 کراپس کا ہمیں ایشو بہت بڑا چیلنج. گندم کی تو میں نے تفصیل سے بات کر دی. کاٹن لاسٹ,
کاٹن کا میں یہ سمجھتا ہوں یہ میک اور بریک ایئر ہوگا، میرا اپنا اندازہ ہے۔ سندھ نے ہمیشہ بہت کاٹن میں ترقی کی ہے پچھلے چند سالوں سے، اس کی پروڈکشن پر ییلڈ پر ایکڑ ہیکٹر پنجاب سے بہت زیادہ رہا۔ یہ پہلا سال ہے کہ سندھ میں بہت ڈیمیج کیا، اب نارمل ریٹ 100 سال اتنے کے بعد اتنی بارش ہوئی ساؤتھ سندھ میں، اس نے کھڑے فیلڈز کو تمام ختم کر کراپس دیا۔ ختم کر دی، بالکل ایسے ہے۔ 30 سے 40% تو اس کا واش آؤٹ ہوا، جہاں اس کا ٹارگٹ تھا 4.5 ملین بیلز، میرا خیال ہے نصف ہوگا۔ پنجاب کا ایک فیکٹر وہ بھی تھا، پر پنجاب میں ایک اور چیز ہوئی، جو ہم نے کاشت کی تھی وہ اب نارمل رینز آئیں اگست کے بعد، اس کے بعد وہ کھڑی نہیں ہوئی، بلیک ہو گئی۔ آپ نے دیکھا اس میں دو چیزوں نے کیا، وائٹ فلائی نے سب سے بڑا ڈیمیج، بڑا مسئلہ وائٹ فلائی ہے، اور نمبر 2 پنک بولوا۔ تو یہ فیکٹرز ہوئے جس کی وجہ سے پھر ہمارے پاس وہ جرم پلازم ریسرچ نہیں ہے جی بالکل۔ ہم وہ چیزیں نہیں لائے، جی ایم او ٹیکنالوجی کہہ لیں، چائنا نے 94 میں لی، انڈیا نے 2001 میں لی، آسٹریلیا نے 96 میں لی، وہ خود ان کے پاس تھی، نارتھ امریکنز کے پاس، یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس، ٹرکی نے ان سے لی، ہر ایک ملک نے لی، میجر کاٹن گروئنگ ایریا ہم نے ابھی تک نہیں لی۔ ہم نے اسی کا سیڈ چلایا جب وہ 10 سال کے بعد ختم ہو گیا، جس کو آپ جین 1 2 3 پولگارڈ 1 2 3 کہتے۔ آج بھی اگر اس کو ہم انجیکٹ کر دیں، پھر اس کے لیے پھر ہمیں قیمت ادا کرنی چاہیے، پھر اس کو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے ہمارے یہاں مقامی طور پر سوٹیبل ہے، ہمیں اڈیپٹیبل ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن اس دفعہ جو فگر دیا تھا 5.5 ملین بیلز کا ہے، جو تقریباً 37% ہمارے ٹارگٹ سے کم جا رہی ہے، جو موجودہ سال ہے۔ اب آپ نے کاشتکار کو اس طرف لانا ہے۔ ہم نے فیڈرل سیڈ سرٹیفیکیشن کو کہا کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں 42,000 ٹن رفلی ہمیں سیڈ چاہیے کاٹن کی اس سیزن کے لیے، اور جس میں سے وہ مجھے کہہ رہے تھے تقریباً 28-30 ہزار ٹن انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، جس میں ابھی تک صرف 5 یا 6 ہزار ٹن انہوں نے سرٹیفائی کیا ابھی تک، باقی وہ کریں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ اس کی جننگ ہونی ہوتی ہے، اس کی پہلے جی بالکل پورا پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر میری ہے نظر بہت قریب، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا میں ایک، کیونکہ یہ باتیں آپ بہت سی کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی، سائنس کی اور دوسری، پر ہمارے پاس تو وہی ہے نا سیڈ، اور باہر کاٹن ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ سیڈ فوری طور پر لا کر لگا بھی نہیں سکتے، اس کی کوئی سکسیس نہیں ہوگی۔ 7 سے 8 سال پہلے ہمارے آدمیوں نے کیا تھا، یہ چائنا کا ساتھ سیڈ لا کے یہاں کوئی 100-150 جگہ ٹرائل کیا تھا، ٹوٹل وہ فیل ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی اڈیپٹیبلٹی نہیں تھی۔ وہاں اس کی بڑی ہائی پروڈکشن تھی، اور یہاں کیونکہ ہمارا ویدر اور تھا، سوائل کنڈیشن اور تھی، جو بھی حالات اور تھے، انوائرمنٹ ٹوٹلی ڈفرنٹ نہیں ہو، تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ پر ہمارے پاس، میں ماہرین سے ہر وقت یہی بات کرتا رہتا ہوں، میں نے 5-6 میٹنگز کی ہیں پچھلے 8 دن میں، کہ مجھے بتاؤ کہ ہم میک اور بریک تھرو میں، تو وہ ہم آئیڈینٹیفائی کوشش کریں گے کر لیں، بٹ مور امپورٹنٹ کاسٹ آف پروڈکشن، جو آپ نے بالکل پن پوائنٹ کیا۔ کاسٹ آف پروڈکشن، پھر ایک مسئلہ اور ہے کاٹن کے حوالے سے میں اگر بات کروں، کاٹن ایک تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ییلڈ بالکل نہیں آئی، کاٹن بلیک ہو گئی، پنجاب میں بھی، سندھ میں بارش کی وجہ سے ہو گئی، یہاں وائٹ فلائی، وہاں بارش، اچھا جو ہوئی میجر فیکٹرز، جو اس ہوئی کے علاوہ اور فیکٹرز بھی، سر جتنی ہوئی، چھوٹے کاشتکار کو اس کا پراپر ریٹ نہیں ملا، جس کی وجہ سے وہ بالکل مایوس ہو گیا۔ ایک اس کی ییلڈ نہیں ہوئی، پیداوار میں شدید قلت ہوئی، کمی کے باوجود اس کو وہ مناسب ریٹ نہیں ملا جس سے تھوڑی سی اس کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ، میرا نہیں خیال کہ کوئی چھوٹا کاشتکار کپاس کاشت کرنے کے لیے تیار ہو، آپ ہمت کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال ہے باقی کوئی ایسے لوگ کریں۔ تھوڑے اسکیل پہ میں کر رہا ہوں، ہمارا بھی زیادہ اب دوسرے فصلوں پہ تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا، دیکھیں جی، میجر کراپ ہماری جا رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کی میجر ایکسپورٹ کاٹن ہے، آپ کی میجر ٹیکسٹائل کاٹن ہے انڈسٹری، آپ کے پاس 1300 جننگ فیکٹری لگی ہوئی ہیں، جس میں سے صرف 400 سے 600 چلی ہے مختلف اوقات۔ پھر آپ کا بینولا، جس سے آپ ایڈیبل نکالتے ہیں، 7% کا ڈائریکٹ اس سے تعلق تھا، وہ پرسنٹیج بھی کم ہو جائے گی۔ آپ کی خواتین جو پکنگ کرتی تھیں، وہ زیورات بناتی تھی بچے اور بچوں کے لیے، وہ ان کے لیے بہت ہی ایک دشواری بن گئی۔ کاٹن سٹاکس آپ استعمال کرتے تھے ایز فیول، اپنے چولہوں میں جلاتے تھے، ہمارے پورے سال کے لیے وہ اکٹھا کر کے رکھتے تھے۔ پھر جی ہاں، اور اس کے علاوہ پھر آپ کا وہ جب نکال دیتے تھے کاٹن کیک ایز فیڈ، جب اس سے تیل نکالتے ہیں تو وہ چلا جاتا۔ پھر آپ کا مین را مٹیریل آپ کی ٹوٹل انڈسٹری کا یہ تھا۔ تو
تو اس کے فارورڈ اور بیکورڈ لنکیجز اتنے زیادہ تھے ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں پھر آپ نے یہ کاسٹ بینیفٹ ریشو نکالے, انٹرنیشنلی نکال کر دیکھیں, انٹرنیشنل پرائسز, لوکل پرائسز کے کاسٹ بینیفٹ آپ کا کون سے کراپس میں ہے. مقابلہ تو دیکھیں جی, ربی کا تو اٹس موسٹلی ویٹ یا ایڈیبل آئلز, کوئی اور چیز آ جائے. یہ باقی جو 4 ہیں ان کا آپس میں ہے. کاشتکار نے یہ تو لگانا ہے نا اپنے پروفٹ کے لیے, اس نے تو نہیں, آپ کی اسٹیٹ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ آرڈر کریں, بالکل ایسے. تو اس نے دیکھنا کہ میری پروفٹیبلٹی اس کو اگر وہ دھان سے ملے گی یا مکئی سے ملے گی یا چاول یہ شوگر کیل سے یا کپاس سے. اب اس میں کپاس چلی گئی ہے سوائے بہاولپور ڈویژن کے. بہاول نگر, رحیم یار خان, اور یہاں رحیم یار خان میں تخر ملز بھی آگے کمپیٹ ہو گیا, تقریباً 45-50-60% وہاں ون وے اور دی ادر چلا گیا. بہرحال یہ بہاول نگر کی اس دفعہ زیادہ سیڈ انہوں نے کلیکٹ کیا ہے جو میں نے سنا کمپنی سے, اور یہ بہاول نگر سے, اور یہ رحیم یار خان, بلوچستان کے کچھ ایریاز ہیں. بلوچستان تو بھی سٹارٹ ہو رہا ہے, ورجن ایریا, اس کا بہت زبردست پوٹینشیل ہے. وہ بہرحال وہ فیوچرسٹک بات ہے, فوری نہیں ہوگی, پر ہے بارکھان اور وہ ساؤتھ میں. جی سر, جی یہ 2-3 جگہ. اچھا سر, یہاں پر ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے, میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. فیصل آباد میں جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو بوسٹ ہے بھئی. اس وقت وہاں پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں لیبر کی قلت ہے, اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لوگ بھی بڑے مطمئن ہیں. یقیناً ہم کپاس جو ہے, روئی جو اپنی امپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح تیل دار اجناس, جس طرح بنولا نہ ہونے کی وجہ سے اس پر بھی ہمارا ایک بہت بڑی رقم جو ہے اس پہ لگ رہی ہے, اور وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر یہ کاٹن پر آپ بھرپور توجہ دیں تو یہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کی پروڈکشن جو ہم اپنی دیں گے تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا. ہمارا جو زر مبادلہ اس امپورٹ پہ لگ رہا ہے وہ بچ جائے گا. اسی طرح تیل دار اجناس جو ہیں, بنولے کی بات ہے, اور بھی فصلیں, یقیناً آپ اس کو بھی حوصلہ افزائی کریں گے. اس پر آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے اس طرح کی؟ دیکھیں جی, کاٹن میں تو کر رہا ہوں کہ کاٹن اگر ہم پیداوار بڑھائیں, اس کو زیرو, اور وہ تو آپ سائیڈ ایفیکٹس بنائیں, مین چیز تو اس کی پیداوار ہم بڑھائیں, پھر آپ کو فائدہ ہوگا نا. اگر آپ اس دفعہ 6 ملین بیل کے قریب ہو جائیں گے, تو اگر اس کا ٹارگٹ, ایک منٹ, آپ ایک زمانے میں 14 سے 15 ملین بیل تک بھی گئے, 1 یا 2 سال گئے ہیں. بالکل گئے. 12.8 ملین اب 91 میں گئے تھے, پری یہ بی ٹی ورائٹیز, نارمل ورائٹیز جب ہوتی تھی, تو اس حد تک تو ہم گئے ہیں. ہم میٹ کر سکتے ہیں, پر ہمیں اب ریوائول کی ضرورت ہے, کیونکہ کاشتکار اب کنونس نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا, جب تک اس کا گھر کا نہیں پورا ہوگا وہ لاس میں کیوں جائے گا. تو اب آپ نے اس کو بڑے طریقے سے مینج کرنا ہے, اور یہی چیزیں ہم پرائم منسٹر صاحب اور کیبنٹ کے سامنے لائیں گے کہ ہم کاٹن کو ایک دوبارہ ریوائول کی طرف لے جائیں. پھر اس کے لیے پھر ہمیں 3-4 سٹیپس اہم اٹھانے پڑیں گے, اور بیسکلی کہ اس کو کمپیریٹیو پروفیٹیبلٹی کی طرف آنا پڑے گا دوسرے کراپس کے. جب کاشتکار یہ دیکھے گا, پھر اس میں قوم کا فائدہ ہے. جو آپ نے یہ باتیں کی, دیکھیں ایڈیبل آئل تو پہلے ہی ہم بہت کر رہے ہیں امپورٹ, 85% تو اس کا 2.5 سے 3 ارب ڈالر سالانہ اس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں. وہ ایک اور ایشو ہے. بٹ کاٹن کا کیونکہ صرف 7% کا ایڈیبل آئل کا فیکٹر ہے, وہ ایک فیکٹر ضرور ہے پر اتنا بڑا نہیں. مین ایشو ہے ہماری اپنی لینٹ جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں. وہ ہم, جیسے آپ نے کہا, اگر ہم 14 ملین کر رہے تھے تو ہم سیلف سفیشینٹ تھے. پر ایک بات میں یہاں کہوں گا کہ کاشتکار کو جو پروڈیوس کرتا رہا ہے اس کو اس کا معاوضہ نہیں ملتا رہا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہم اس کو اوور لک کرتے ہیں, باقی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. آپ نے خود بات کی کہ مکئی میں اس کا اگر اس کا معاوضہ مل رہا ہے تو لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں. آپ کو کہنا بھی نہیں پڑ رہا, لوگ چاول کی طرف بھی جا رہے ہیں, مکئی کی طرف بھی جا رہے ہیں. شوگر کین اس بار نہیں, میں آپ کو ایک فگر دینا چاہتا ہوں. پچھلے 10 سال کا آپ اٹھا لیں فگر, جو آپ نے یہاں کپاس پروڈیوس کی, یہ جو 6 ملین کا ہے یہ سال نہیں, اس سے پہلے کیا ہوتا رہا یہاں. انٹرنیشنل پرائس اور جو لوکل کاشتکار کو ملتی رہی اس میں فرق تھا. اگر آپ وہ لے لیں پورے سیزن کا, کتنا فرق تھا. ایوریج 42 سے 50 ارب روپیہ سالانہ کم ملتا تھا کاشتکار کو اوور آل, صرف خریداری پہ. یہ سارا لے جاتا تھا جینر اور سپنر. اچھا, اور یہ باقاعدہ گرافس بنے ہیں, کسی نے اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا. تو یہ آپ نے اس کو ہینڈی کیپ پہلے دن کیا, وہی ہینڈی کیپ اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ایک دیکھنا پڑے گا. میں نے پچھلے سال کوشش کی اندرون کھاتا کہ منیمم سپورٹ پرائس, انہوں نے کہا نہیں جی اصولاً ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ آپ نے کہا نا کاشتکار کو شروع میں کم ملا, بعد میں تو انٹرنیشنل پرائس اتنی بڑھ گئی
کہ وہ پھر یہاں پہلی دفعہ 5,000 روپے بھٹی پر کاشتکار کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں نہیں تھی، جا چکی وہ تو پھر جنر کے پاس تھی یا اسپنر کے پاس تھی، پھر اچھا اس سر، کا اس پہ فائدہ ایک اور بات ہے، ہاں یہ اپٹما کی آپ نے بات کی، ابھی کچھ دن پہلے جلال الدین رومی صاحب ہیں، آپ سمجھتے ہیں اپٹما کے بڑے اہم ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری ان کی، وہ کہہ رہے تھے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ 25,000 روپے فی ایکڑ کپاس کے کاشتکار کو دیے جائیں سبسڈی، جس طرح کماد کو 5,000 دیتے ہیں، اور وہ اس پر پراپر ایک مہم چلا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان 25,000 فی ایکڑ کپاس کے کاشتکار کو دے. دیکھیں جی جیسے سورج مکھی پہ بھی میں آپ سمجھ دیکھتے ہیں. گیا جی. جلال الدین رومی صاحب بہت ہی ایک ویل نون انٹرپرنور ہیں اور بڑے سکسیزفل انٹرپرنور ہیں ساؤتھ پنجاب میں، اور ان کی ہم سب رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کے اندر اب ایک میرا خیال ہے ولولہ پیدا ہو گیا کہ کسی طرح کاٹن کا ریوائول ہونا چاہیے، اور ایک اس میں سے اگزامپل انہوں نے یہ دیا کہ فی ایکڑ حکومت کی بھی میرا خیال میں وہی خواہش ہے، اور حکومت نے 2-3 اس میں کمیٹیز بھی بنائی ہیں کہ اس کو کسی طرح فاسٹ ریوائول ہو. فاسٹ ریوائول تو پتہ نہیں، پر یہ کم از کم اس سال اگر ہم جہاں 38 لاکھ ایکڑ پہ صرف ہم آگئے ہیں، جہاں 60 لاکھ ایکڑ 60 جی بالکل ایسے ہے. ہوتا تھا، میں اعداد و شمار میں اس لیے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے، کلیئرٹی آ ہاں، جاتی ہے. یس. 60 لاکھ کاشت ہوتی تھی کپاس، یہ سال صرف 38 لاکھ ہوئی. اور اس سال اس سے بھی کم اور ہوگی. اس سال اگر حکومت ہم آپس میں لوگ اس پہ فیصلہ نہیں کر پاتے، وفاق اور صوبائی، کیونکہ لگانی تو پنجاب اور سندھ ہے، ہم نے بطور وفاق پالیسی فریم ورک اور کاشتکار کو وہ ایک اٹریکشن دیں جو کہ ایکچوئل فزیکل اس کو منافع کی طرف لاتے ہیں کمپیئر ٹو مکئی، رائس اور شوگر کے، تبھی جا کے وہ ریوائول ہوگا. تو یہ بڑی ایک انٹیلیجنٹلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے ہم ایٹ دی پالیسی لیول. اچھا سر، تیل دار جناز جو ہیں ان کو ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا ایک بھاری رقم ہو، اس پہ بھی ہم خرچ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان زرعی ملک ہے. یہ 35 سال سے یہ ڈیلیما ہے پاکستان کا، اور یہاں سویابین بھی لگائے گی. سویابین مین ہے ایڈیبل آئل ارجنٹینا، برازیل، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا. ہم خریدتے ہیں انڈونیزیا اور ملیزیا سے پام آئل، اور یہ بہت سی ہم نے یہاں ٹرائلز ہم نے بڑے کیے، کامیاب نہیں ہوئے. ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے. یہ سویابین یہاں لگاتے رہے، دوسرے ممالک نے اس کے ذریعے بہت کچھ لیا. پھر ہم نے سن فلاور لگایا، اس میں ہم کبھی پارشلی ہوتے تھے. پھر سیفلار اور کاسٹبین آئلس یہ بھی ہیں جو ہم نے شروع میں تھوڑے سطح پہ کیے. پھر ہم نے اور چیزوں کو بھی کوشش کی، پر ہم اس پہ ابھی تک اس طرف آ نہیں سکے. فرینکلی ابھی تک اس پہ ہم نے کوئی خاص زیادہ انویسٹمنٹ ریسرچ بھی نہیں کی، کیونکہ یہ جو ہمارے میجر 5 کراپس ہیں، ویٹ، شوگر کین، رائس، مکئی اور دھان، یہ تقریباً 80% آپ کا ایریا لیتے ہیں. اب یہ باقی جتنے آپ کے ہیں اس میں آپ کے فروٹس بھی ہیں، آپ کی ویجیٹیبلز، اب ویجیٹیبل سیڈ کو آپ لے لیں، 80 سے 90% ہم امپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ کرتے ہیں، بالکل آپ کو علم بالکل ہوگا ایسے اس بات کا. جی بالکل ٹھیک. تو یہ ہماری ریسرچ جو آپ نے بات کی بنیادی، یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. ہمارے پاس کچھ بہت اچھے لوگ ہیں، پی اے آر سی میں ہیں، این اے آر سی میں ہیں، ہماری یہ پنجاب، سندھ، کے پی اور بلوچستان کی اپنی ریسرچ سسٹمز ہیں، اور اتنے زیادہ کچھ کے چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں. اس میں ہمیں فوکس کر کے ہمیں انٹرنیشنل جرم پلازم ہم عموماً لیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں، ہمیں خریدنا چاہیے. سر یہ ریسرچ ہمیں خریدنا چاہیے. میری بات سمجھ لیں، یہ ہوں گی جیسے میں نے سیڈ کی نا وہ نیچے. آج میں نے اپنے سائنٹسٹ کو کہا بتائے کون سا جرم پلازم لینا، ہم سرکار کی طرف سے خریدیں گے. وہ جو ان کو مرضی ہوتی دے دیتے. میں نے کہا آئیڈینٹیفائی کرو، اگر ہمارے میں ایبلٹی ہے جینیٹک انجینئرنگ کریں، ہمیں جو جرم پلازم چاہیے وی شوڈ سے دس از دا جرم پلازم. کبھی نہیں ہمارا ڈیمانڈ ہوا. میں نے اگلے دن سائنٹسٹ کو بلا کے کہا کہ آپ بتائیں، ہم پیمنٹ کریں گے، کوئی اتنا زیادہ پیمنٹ بھی نہیں ہوگی، ہم اور چیزیں خریدتے ہیں، وائی ناٹ جرم پلازم. سر یہ آخری سوال کروں گا، یہ آپ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، ریسرچ کرنے والوں کی تنخواہیں نہیں ہیں. اب سی سی آر اے کی میں بات کروں، اس طرح اور بھی بہت ساری ہیں. جب تک آپ ان کو فنڈنگ نہیں کریں گے، پیسہ نہیں ہوگا، تو یہ کیسے کام کریں گے؟ وہ جو بات کی وہ ایک آپ خود جانتے ہیں میرے زیادہ، 5 سال سے 2016 میں ان صاحبان نے سٹے لے لیا. 50 روپے بیل دیتے تھے، 180 کروڑ فگر مجھے اگر یاد ہے صحیح. چلیں سر اس پر میں ایشو نہیں کرتا. آخری ہمیں چاہیے کہ سرکار کو کہ ڈائریکٹلی خود اس کو فنڈنگ کرے، اور وہ جو ہے وہ سرکار کے ٹریجری میں چلا جائے. سر آپ پر کسان کو بڑی توقعات ہیں،
آپ فیڈرل منسٹر ہیں، آپ کے ساتھ حسین جہانی گدیری صاحب صوبائی منسٹر ہیں، یہاں جو صوبے اور مرکز والی بات ہے وہ بھی تقریباً ختم ہے، تو کیا کسان کو میسج دیں گے؟ محنت پہلے بھی کرتا ہے، انشاءاللہ آج بھی کر رہا ہے اور آگے جائے. ہمیں اپنی سائنٹیفک جو آپ نے بات کی ریسرچ، اور پھر جو ہمارے لوگ پہنچاتے ہیں اس ریسرچ کو نیچے ایکسٹینشن سروسز، ان کو ہمیں افیکٹو بنانا چاہیے، مؤثر بنانا چاہیے، نالجیبل بنائے. اٹس اے نالج بیسڈ اکانومی جو فیوچر میں ٹیک آف کرے گی. ہمیں اپنے وہ اضافہ کرے اس پہلو میں کہ ہمیں وہ چیزیں آنی چاہیے ہمارے ریسرچ کے ذریعے جو دنیا میں اب عام ہو چکی ہیں. وہ اب بہت آگے چلے گئے اسی ایگریکلچر میں کہ وہ 1% ان کی آبادی ساری دنیا کو سپلائی کرتی ہیں سپلائی مختلف کرتی ہے. چیزیں. سر تھینک یو ویری مچ سر، ٹائم کی کمی ہے، آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، سید فخر امام صاحب فیڈرل منسٹر فوڈ سیکورٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہیں فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے اور زراعت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی، اور ان کا یہ عزم بھی ہے کہ وہ اپنے اس ٹینیور میں کوشش کریں گے یہ سارے جو مسائل حل ہوں اور ہمارا کسان خوشحال ہو اور ہمارا ملک خوشحال ہو. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.